नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबी कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। मोहतरम दोस्तों, साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक बड़ा अहम टॉपिक यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक जो है वो कुछ गुजारिशात आपके सामने रखेंगे। असल में औलाद नबी की जब बात की जाती है तो बहुत सारे इख्तलाफात जो हैं, बहुत सारे मामलात जो हैं वो सामने आते हैं। कुछ लोग उन पर एतराज़ात भी करते हैं कि कितनी औलाद थी, कुछ लोग कम कहते हैं, कुछ ज़्यादा कहते हैं। तो बहरहाल हम इन इख्तलाफात से बचा कर जो है वो बात करेंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी ये आदत है कि मैं इख्तलाफात में नहीं पढ़ता, ऐसी कामन बात की तरफ आने की कोशिश करता हूँ जो कि सबके लिए काबिल कबूल हो। अल्लाह ताला सूरह आल इमरान में भी यही फरमाते हैं, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, कि उस कलमे की तरफ आओ, उस चीज़ की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान में कामन है। तो हमारे और तुम्हारे यानी सबके दरमियान, जो मुसलमानों के दरमियान जो कामन चीज़ है वो क्या है? कुरान मजीद है। तो अब क्या है कि हम देखते हैं कि कुरान मजीद के हवाले से कुछ बातें रखते हैं और फिर औलाद नबी पर जो है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले जो एतराज़ किया जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कितनी थी। कुछ लोग कहते हैं कि एक बेटी थी और कुछ कहते हैं कि 4 बेटियां। तो आइए हम कुरान से पूछते हैं तो अल्लाह ताला उसके बारे में क्या कहते हैं, ताकि मामलात जो हैं वो वाज़े हो जाएं। इसके अलावा और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे जवाबात दिए हैं, हम उस डिटेल में नहीं पढ़ते, सिर्फ उस बात की तरफ आते हैं जो हमारे और दूसरों के यानी एतराज़ करने वालों के और दोनों ग्रुप के दरमियान में कामन चीज़ है। वो क्या है? या अय्युहन नबी कुल लि अज़वाजिका व बनातिका, यानी ए नबी अपनी औलाद, अपनी बीवियों को और व बनातिका और अपनी बेटियों को ये कह दो। यहाँ जो लफ्ज़ बनात इस्तेमाल हुआ है, बनात जमा के लिए है। तो आपको ये मालूम होगा कि अरबी में 3 सीगे इस्तेमाल होते हैं। दूसरी ज़ुबानों में जैसे सिंधी में, उर्दू में, इंग्लिश में 2 सीगे होते हैं, सिंगुलर, प्लूरल, वाहिद, जमा। लेकिन अरबी में क्या है? 3 सीगे होते हैं। यानी वाहिद के लिए बिन्त इस्तेमाल होता है, और अगर 2 बेटियां होंगी तो बनीन कहा जाएगा, यानी 2 बेटियां, और अगर 2 से ज़्यादा होंगी तो बनात कहा जाएगा। यानी हर चीज़ के 3 सीगे होते हैं, सिंगुलर और डबल 2 के लिए इस्तेमाल किया जाता है और प्लूरल 2 से ज़्यादा के लिए अलग। तो यहाँ जो लफ्ज़ बनात इस्तेमाल हुआ है उससे हमें ये पता चलता है कि नबी की बेटियाँ कम से कम 3 से ज़्यादा थीं। और दूसरा ये एतराज़ लगाया जाता है कि जो बेटियाँ थीं वो असल में जो बीवियाँ थीं उनके दूसरे शोहरों से थीं। तो उसके लिए भी हम सूरह अहज़ाब की ही आयत नंबर 5 को देखते हैं। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह, यानी मोमिनों ले पालकों को उनके बापों के, उनके असली बाप जो हैं उनके नाम से पुकारा जाओ, ये पुकारो, यही अल्लाह के नज़दीक जो है वो दुरुस्त बात है। यानी जिसकी जो औलाद है, चाहे अब उसके वालिद का इंतकाल हो गया, माँ ने दूसरी शादी कर ली, अब दूसरे शोहर के साथ रह रही हो, लेकिन बच्चों को उनके बाप के नाम के साथ ही पुकारा जाएगा जो उनके असली बाप हैं। तो यहाँ कुरान ने यह असूल दे दिया कि अब औलाद जो है वो अपने असली बाप के नाम से पुकारी जाएगी। और ये असूल जो है, अब ऐसा नहीं है कि कुरान खुद ही जो है वो अपने असूल को ही तोड़ रहा हो। तो कुरान का असूल क्या है कि जो भी औलाद है उनको उनके बाप के नाम से पुकारा जाए। तो ऐसी औलाद जो कि बीवी के पहले शोहर से हो तो उसको अरबी में रबाब कहा जाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां थी, जो अज़वाज मुताहरात थी, उनकी जो बीवियों के जो पहले शोहरों से औलाद थी वो भी मौजूद थी। उनका हम फिर कभी आगे बात करेंगे, लेकिन उनके लिए लफ्ज़ रबाब इस्तेमाल किया जाता है। और जो बेटियां जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थीं, अल्लाह ताला ने उनको जो है वो बनात के नाम से कहा कि नबी अपनी बनात यानी अपनी बेटियों, तो इसका पता चला है कि 2 से ज़्यादा बेटियां थीं। तो लिहाजा इस कन्फ्यूजन को हम कुरान से दूर कर देते हैं कि कुरान ये कह रहा है कि अब नबी की कितनी बेटियां हैं? 3 या 3 से ज़्यादा बेटियां हैं। तो बहरहाल आगे चलते हैं। अब औलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बात करते हैं। तो सबसे
پہلی بات یہ کہ جتنی بھی اولاد تھی وہ تمام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ماریہ قبطیہ سے جو ہے وہ پیدا ہوئی تھی. تمام اولاد خدیجہ سے تھیں اور ایک بیٹا آخری عمر میں جو ہوا تھا وہ ماریہ قبطیہ سے ہوا تھا. اب اولاد کے ترتیب کے حوالے سے ہم نام دیکھتے ہیں اور پھر کچھ مختصر جو ہے وہ ان کا ذکر بھی کریں گے. ان کے فضائل کے حوالے سے جو ہے وہ پھر الگ سیشن کو انشاءاللہ رکھیں گے، لیکن ابھی ہم مختصر جو ہے وہ تمام اولاد کے احوال جو ہیں وہ سامنے رکھیں گے. سب سے پہلے جو بیٹے پیدا ہوئے تھے وہ قاسم، جن کے نام سے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو القاسم جو ہے وہ کنیت بھی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ زینب پیدا ہوئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد پھر عبداللہ، پھر رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ اور پھر آخر میں ابراہیم رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو یہ جو ہے وہ 7 جو ہے وہ اولاد تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن میں 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں. جو ان کے دوسرے بیٹے عبداللہ تھے ان کا ایک نام طاہر اور دوسرا طیب بھی نام تھا، تو ان کے لقب طاہر اور طیب بھی تھا. کچھ مفسرین نے، اہل سیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 اولاد کو شمار کیا ہے، وہ طاہر اور طیب کو الگ کیا ہے، لیکن اکثر کا رجحان یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، قاسم، عبداللہ اور ابراہیم. عبداللہ کا ہی لقب تھا طاہر اور طیب. تو یہ اب آگے جو ہے، اور یہ تینوں بیٹے جو ہیں وہ کم سنی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. سب سے بڑے جو قاسم تھے وہ تقریباً 2.5 سال کی عمر میں جو ہے ان کا انتقال ہوا، اور عبداللہ کا بھی بہت جلد ہی کچھ ماہ میں ان کا انتقال ہو گیا، اور آخر میں جو ابراہیم پیدا ہوئے تھے وہ 18 مہینے کے تھے جب ان کا انتقال ہو گیا. تو بیٹیاں جو تھیں انہوں نے جو ہے وہ ان کی عمر بڑی رہی، ان کی شادیاں بھی ہوئیں، ان کی اولاد بھی ہوئی. تو اب ہم جو ہے وہ انشاءاللہ بیٹیوں کے متعلق جو ہے وہ بات چیت کریں گے. بیٹے جو ہیں وہ 3 بیٹے اور تینوں کا ہی 2-2.5 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا. تو سب سے بڑی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 30 سال کی تھی، یعنی 25 سال میں شادی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 30 سال کی عمر میں یعنی شادی کے 5 سال کے بعد زینب پیدا ہوتی ہے. ان کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوتا ہے، یہ بنو امیہ کے تھے. ابو العاص سے ان کا نکاح ہوتا ہے، اور پھر ابو العاص یہ جو حضرت زینب ہیں، یہ ان کی والدہ یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان لے کر آئیں تو زینب بھی جو ہے اسی وقت ایمان لے کر آ گئی تھی، لیکن ان کے جو شوہر تھے وہ کافی وقت کے بعد جو ہے وہ ایمان لے کر آئے تھے. انہوں نے ہجرت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو ہجرت کے وقت جو زینب تھیں وہ مکہ میں ہی رہ گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. اور پھر جب جنگ بدر ہوتی ہے تو اس میں ابو العاص جو تھے وہ قریش کے ساتھ لڑنے کے لیے مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں، اور وہاں جو ہے وہ قید کر لیے جاتے ہیں، اسیر جنگ ہو جاتے ہیں، ان کو قید کر لیا جاتا ہے. اور پھر پیچھے زینب جو تھیں وہ ایک ہار جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتی ہیں فدیے کے طور پر. فدیے کے طور پر وہ ہار بھیجتی ہیں. وہ ہار جو ہے وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا جو انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی پر انہیں دیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو دیکھ کر غمگین ہو جاتے ہیں اور صحابہ اکرام کی طرف دیکھتے ہیں. صحابہ سمجھ جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں کہ ہار بھی واپس کیا جائے اور قیدی کو بھی چھوڑ دیا جائے. تو صحابہ سمجھ جاتے ہیں اور وہ ہار بھی واپس دے دیتے ہیں اور اس ابو العاص کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم واپس جا کر زینب کو مدینہ جو ہے وہ بھیج دو گے. تو وہ ابو العاص مکہ پہنچتے ہیں اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر مکہ بھیج دیتے ہیں. زید بن حارثہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجتے ہیں کہ زینب کو لے کر مدینے آ جائیں. تو جب یہ ہجرت کے لیے نکلتی ہیں تو جو مشرکین جو تھے وہ ایک ان سے مال اسباب بھی چھین لیتے ہیں زینب سے اور انہیں ایک نیزہ مارتے ہیں. تو اس وقت زینب جو تھیں وہ حاملہ تھیں، اس نیزے کے زخم سے جو ہے وہ حمل بھی ضائع ہو جاتا ہے اور پھر آخر وقت تک وہ زخم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا اور اسی زخم کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا آخر میں انتقال بھی ہو جاتا ہے. ابو العاص جو تھے وہ غزوہ بدر میں جب وہ قیدی ہوتے ہیں اور پھر ان کو رہائی ملتی ہے، پھر وہ ایک لشکر کے ساتھ جو ہے وہ جاتے ہیں اور واپسی جب ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں جو سمندر کے کنارے ابو جندل جو صحابی تھے وہ وہاں پر چھپے ہوتے ہیں. وہ ان سے جو ہے وہ سارا مال اسباب چھین لیتے ہیں لیکن اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ ڈائریکٹ مدینہ پہنچتے ہیں. مدینہ پہنچتے ہیں تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پناہ دے دیتی ہیں
اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی پناہ کا جو ہے وہ حمایت کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اور اس طرح سے ابو العاص کو جو ہے وہ آپ کی سفارش پر سامان واپس ملتا ہے۔ ابو العاص سارا سامان لے کر مکہ پہنچتے ہیں، لوگوں کو سامان دیتے ہیں اور اپنی ایمان کا اعلان کرتے ہیں، اور پھر ہجرت کر کے مدینے آ جاتے ہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی پرانے نکاح پر جو ہے وہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کر دیتے ہیں ابو العاص کے پاس۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال جو ہے وہ 8 ہجری میں ہوتا ہے۔ وہی زخم جو ہے وہ ان کا وہ فلڈ اپ نہیں ہوتا، وہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہیل نہیں ہوتا، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ 8 ہجری میں جو ہے وہ زخم بڑھ جاتا ہے اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کی اولاد میں جو ہے وہ علی بن ابو العاص اور ایک جو بیٹی تھیں امامہ بنت ابو العاص، یہ دونوں جو ہے وہ ان کی اولاد تھیں۔ تو یہ امامہ وہی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گود میں اٹھا کر آپ جو ہے وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب قیام میں کھڑے ہوتے تو اس کو گود میں اٹھا لیتے، جب رکوع میں جاتے اسے نیچے بٹھاتے، رکوع کرتے، رکوع کے بعد پھر ان کو اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے اور پھر سجدے میں جاتے۔ تو یہ امامہ کے بارے میں یہ مشہور احادیث ہیں، صحیح بخاری میں بھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھا کر جو ہے وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا امامہ کا، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی یعنی امامہ کی خالہ تھی، انہوں نے ان کو جو ہے وہ پھر پالا تھا، ان کے پاس رہتی تھیں۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ بھی کہ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے تو وہ وصیت کر دیتی ہیں حضرت علی کو، اپنے شوہر کو، علی کو، کہ تم اس امامہ سے جو ہے وہ شادی کر لینا۔ اور پھر جب فاطمہ کا انتقال ہوتا ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی امامہ سے جو ہے وہ پھر شادی کر لیتے ہیں۔ اور پھر جب حضرت علی کی شہادت ہوتی ہے تو پھر امامہ کی جو ہے وہ مغیرہ بن نوفل جو تھے ان سے پھر ان کا نکاح ہوتا ہے۔ اور جو علی بن ابو العاص تھے یعنی امامہ کے جو بھائی تھے، ان کا بھی جو ہے وہ نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی ان کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا تھا۔ تو اس طرح سے یہ ان کی اولاد جو تھی وہ اس طرح سے یہ چلی۔ اس کے بعد دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 33 ہجری میں پیدا ہوئیں، یعنی زینب سے 3 سال کے بعد جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں۔ ان کا پہلے رشتہ جو ہے وہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوتا ہے، لیکن پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو ابو لہب کے کہنے پر عتبہ جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے، اس رشتے کو توڑنے کا اعلان کر دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نکاح ہوا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی، لیکن بہرحال وہ رشتہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ان کا رشتہ جو ہے وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے۔ مکہ میں یہ مشہور تھا کہ سب سے اچھا جوڑا جو آج تک جو دیکھا گیا ہے وہ رقیہ اور عثمان کا جوڑا ہے۔ اس جوڑے کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ یہ پہلے 5 نبوی میں حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اور پھر جب وہاں خبر پہنچتی ہے کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے، یہ واپس آ جاتے ہیں، اور پھر لیکن یہ وہ خبر جھوٹی ہوتی ہے، یہ پھر جو ہے وہ حبشہ ہجرت کرتے ہیں، اور پھر یہی جوڑا حبشہ سے پھر بدر 2 ہجری میں جو ہے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کرتا ہے۔ یعنی حضرت رقیہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں نے 3 دفعہ گویا کہ ہجرت کی تھی۔ 2 ہجری میں حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیچک جو ہے وہ بیماری لاحق ہوتی ہے، اور پھر وہی سی بیماری سے جو ہے وہ عین بدر والے دن جب بدر کی لڑائی ہو رہی تھی اس دن جو ہے وہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے جاتے ہیں تو حضرت عثمان کو جو ہے اور اسامہ بن زید کو جو ہے وہ ان کی تیمارداری کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں پیچھے، اس لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جنگ غزوہ بدر میں بھی جو ہے وہ شرکت نہیں کر پاتے۔ تو بہرحال ادھر غزوہ بدر ہو رہی ہوتی ہے اور یہاں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں تو پھر اس وقت تک ان کی تدفین ہو چکی ہوتی ہے، ان کو جو ہے وہ تدفین کر دی جاتی ہے۔ ان کے اولاد میں جو ہے وہ عبداللہ بن عثمان، ایک جو ان کی اولاد تھی، عبداللہ نام کا بیٹا تھا، جو کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا جلد ہی انتقال ہو گیا تھا، شاید مرغ کی چونچ جو ہے ان کی آنکھ میں لگی اور اس زخم سے۔ لیکن جدید محققین نے جو ہے وہ اس کو ثابت کیا ہے کہ ایسا نہیں ہوا تھا، ان کی کافی عمر تک جو ہے وہ یہ زندہ رہے تھے۔ کچھ نے کہا ہے کہ 72 سال کی عمر تک یہ زندہ رہے تھے، اور ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے امام زین العابدین جو ہیں
ان کے استادوں میں عبداللہ بن عثمان کا نام بھی لکھا ہے، یعنی زین العابدین جو ہیں ان کے استادوں میں عبداللہ بن عثمان بھی شامل تھے۔ اس کے بعد تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری دختر ہیں، اور جب رقیہ کا انتقال ہوتا ہے تو پھر عثمان جو ہے وہ بڑے غمگین رہنے لگ جاتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں تو اور کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو جو ہے وہ اور بیوی عطا فرمائے گا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بیوی کا مسئلہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میرا جو خاندان نبوت سے جو رشتہ تھا وہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی تیسری بیٹی یعنی ام کلثوم سے جو ہے وہ عثمان بن عفان کا نکاح کر دیتے ہیں 3 ہجری میں، اور اسی نکاح کے بعد جو ہے وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کا جو ہے وہ یعنی 2 نور والا خطاب جو ہے وہ ملا تھا۔ ام کلثوم کے نکاح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ یہ جبرائیل ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ خدائے بزرگ کا حکم ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی تجھ سے بیاہ دوں۔ یہ مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے، یعنی اللہ کے حکم سے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی یعنی ام کلثوم کا نکاح جو ہے وہ عثمان سے کیا تھا۔ اور ایک بڑا دلچسپ واقعہ اس وقت یہ بھی آیا کہ جب سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا تو اسی وقت جو ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جو حفصہ تھیں ان کا جو ہے وہ شوہر جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں، وہ بھی بیوہ ہو جاتی ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہیں، وہ ابو بکر کے پاس بھی آتے ہیں اور عثمان کے پاس بھی، ابو بکر کو کہتے ہیں کہ ابو بکر تم ہمارے دوست ہو تو میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی یعنی حفصہ سے جو ہے وہ نکاح کر لو۔ تو ابو بکر جو ہے وہ خاموش رہتے ہیں، پھر وہ عثمان کے پاس جاتے ہیں تو عثمان جو ہے وہ بالکل منع کر دیتے ہیں کہ مجھے نکاح کی کوئی ضرورت ابھی حاجت نہیں ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، جو انہیں جو ہے وہ ایک غصہ بھی ہوتا ہے کہ یہ دونوں میرے دوست ہیں، اور ابو بکر نے تو جواب بھی نہیں دیا اور عثمان نے جو ہے وہ صاف منع کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عمر، حفصہ کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ عثمان سے بہتر جو ہے وہ شوہر اس کو دے گا، اور عثمان کو حفصہ سے بہتر بیوی عطا فرمائے گا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سوچتا رہا کہ ایسا کون ہو سکتا ہے جو عثمان سے بہتر ہوگا جس کی شادی حفصہ سے ہوگی، اور ایسی عورت کون ہوگی جو حفصہ سے بہتر ہوگی جس کی شادی عثمان سے ہوگی۔ تو پھر جو ہے وہ پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ حفصہ کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے لیے اپنے رشتہ بیچتے ہیں، اور اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان سے کر دیتے ہیں۔ تو پھر جو ہے وہ ابو بکر حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ مجھے معلوم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کے بارے میں مجھ سے بات کی تھی، اس لیے جو ہے وہ میں خاموش تھا، میں نے آپ کی بات کا جواب نہیں دیا۔ تو بہرحال اس طرح سے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی جو ام کلثوم تھی ان کی شادی حضرت عثمان سے ہوتی ہے، لیکن ام کلثوم کا جو انتقال ہے وہ بھی 9 ہجری میں ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام کلثوم کی قبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ جاری تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے اور عثمان بھی جو ہے وہ غمگین تھے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان، اگر میری اور بیٹیاں ہوتی تو میں پے در پہ جو ہے وہ ان کا نکاح تم سے کرتا رہتا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان اتنے پسند تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اگر میری اور بیٹیاں ہوتی تو میں ان کا نکاح بھی تم سے جو ہے وہ کر دیتا۔ تو ان سے جو ہے وہ کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر جو ہے وہ آخری بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدۃ النساء العالمین فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کچھ مختصر احوال جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ ان کی ولادت جو ہے وہ عمر مبارک کے 41ویں سال، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا اس کے بعد جو ہے وہ ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور ایک اور واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب کفار نے عقبہ بن ابی معیط نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے میں نماز کے لیے سجدے کی حالت میں، تو اونٹ کی اوجڑے جو ہے وہ گند سے بھرا ہوا اوجڑ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دیا تھا۔ تو اس وقت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ تقریباً 5-6 سال کی ہوں گی، تو وہ آئیں اور انہوں نے جو ہے وہ اوجڑ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹایا تھا اور ان کے لیے بد دعا بھی کی تھی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔
اور پھر حضرت علی سے جو ہے وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بدر کے بعد اور احد سے پہلے جو ہے وہ وہاں سے ہوتا ہے، حضرت علی سے ان کا نکاح ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ یہ ایک عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے لوٹتے تو پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرتے اور پھر حضرت فاطمہ کے گھر پر جاتے، ان کو پیشانی پر بوسہ دیتے، ان سے ملتے اور پھر اپنے گھر پر جو ہے وہ تشریف لاتے۔ اسی طرح سے جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتی تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر جاتے، اپنی بیٹی کے گھر پر جاتے، تو وہ بھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھ کر ملتی اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیتی۔ ان احادیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیٹی کے گھر پر جانا کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ کہتے تھے باپ بیٹی کے گھر پر یا بھائی بہن کے گھر پر ایسے جیسے کتا جا رہا ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں سیرت سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ انسان اپنی بیٹی کے گھر پر بھی جا سکتا ہے اور اپنے داماد کے گھر پر بھی جا سکتا ہے، اور داماد جو ہے وہ سسر کے گھر پر بھی آ سکتا ہے۔ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ حضرت ابو بکر بھی، عمر بھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آتے تھے، یعنی بیٹیوں کے گھر پر آتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیٹیوں کے گھر پر جو ہے وہ جایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ سیدہ سے بڑھ کر کوئی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ بات چیت میں نہ تھا، یعنی ان کی جتنی مشابہت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی اور کسی کی بھی نہیں ملتی تھی۔ وہ جب بھی آیا کرتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے، آپ پیشانی کو بوسہ دیتے، مرحبا فرماتے، اور جب آپ بیٹی سے ملنے جاتے تو وہ بھی اسی طرح سے ملا کرتی تھی۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو سچ بولنے والا نہ دیکھا، ہاں وہی ایسا ہو سکتا ہے جو نبی کا جایا ہو، یعنی فاطمہ سے زیادہ سچ بولنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اور اتنا سچ بولنے والا وہی ہو سکتا ہے جو نبی کی اولاد میں سے ہو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ کو سب سے پیارا کون تھا؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہیں کہ فاطمہ۔ تو پوچھنے والے نے پھر پوچھا کہ انہوں نے پوچھا کہ مردوں میں کون تھا، یعنی مردوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کون تھا؟ تو پھر حضرت عائشہ جواب دیتی ہیں کہ شوہر فاطمہ، اور یہ بھی بتایا کہ علی تو بڑے صوام و قوام تھے۔ صوام و قوام مطلب کہ پرہیزگار بھی تھے اور بہادر بھی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں میں بیٹی یعنی فاطمہ پسند تھی اور ان کے شوہر علی بھی جو ہے وہ پسند تھے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اس سے یہ بھی اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سوال عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا گیا تھا۔ تو یعنی وفات کے بعد بھی جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ کی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرویدہ بھی تھیں اور ان کی تعریف و توصیف بھی کرتی تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات پرملال جو ہے وہ 3 رمضان المبارک 11 ہجری میں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ کے بعد جو ہے وہ سیدہ فاطمہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کو غسل جو ہے وہ اسما بنت امیس یعنی زوجہ ابو بکر صدیق کی بیوی جو ہے وہ اور علی المرتضیٰ جو تھے انہوں نے ان کو غسل دیا تھا، اور سیدہ کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ بہنوں میں سے ان ہی کی ذریت جو ہے وہ آگے چلی ہے، یعنی باقی بہنوں کی ذریت تو تقریباً ختم ہو گئی، آگے ان کا پتہ نہیں اولاد کا، لیکن ان میں ان کی جو ذریت، ان کی جو اولاد تھی وہیں سے آگے پھر جو ہے وہ اولاد چلی ہے۔ اولاد میں جو ہے وہ ان کے 3 بیٹوں کے جو ہے وہ نام آتے ہیں، حسن، حسین اور محسن۔ محسن کا چھوٹی عمر میں ہی انتقال ہو گیا تھا، اس کے لیے جو ہے وہ ان کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں ہیں۔ تو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو ہے وہ بارے میں اور بہت ساری فضیلتیں اور زندگی کے احوال جو ہے وہ ہمیں بہت سارے ملتے ہیں۔ اور بیٹیوں میں جو ہے وہ ان کی بیٹیاں زینب، ام کلثوم اور رقیہ تھیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی بہنوں سے اتنی محبت تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کے نام بھی جو ہے وہ اپنی بہنوں کے نام پر رکھے تھے۔ بڑی بہن زینب تو اپنی بڑی بیٹی کا نام بھی زینب رکھا، دوسرے نمبر پہ ام کلثوم تھی ان کی بہن، تو اپنی بیٹی کا نام بھی ام کلثوم رکھا، اور تیسرے نمبر پر ان کی بہن تھی رقیہ، تو انہوں نے اپنی بیٹی کا نام رقیہ بھی رکھا۔ اور اگر آگے چلیں تو ام کلثوم بنت فاطمہ کا جو نکاح تھا وہ عمر فاروق سے ہوا تھا، اور 40,000 درہم جو ہے 40,000 درہم جو ہے وہ حق میں رکھا گیا تھا۔
یعنی حضرت علی کی بیٹی جو ام کلثوم تھی ان کا نکاح کس سے ہو رہا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہو رہا ہے. اور پھر عمر فاروق کے بیٹے جو فاطمہ سے جو بیٹے ان کے جو اولاد ہوئی ہیں ان کے زید اور رقیہ پیدا ہوئے ہیں. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ شہادت ہو جاتی ہے تو پھر یہ ام کلثوم بنت فاطمہ ان کی شادی جو ہے وہ اون بن جعفر یعنی جعفر تیار جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے ان کے ساتھ اون کے ساتھ جو ہے وہ ان کا نکاح ہو جاتا ہے. اور جو دوسری بیٹی زینب بنت علی تھی ان کا نکاح عبداللہ بن جعفر تیار سے یعنی اون کے بھائی سے عبداللہ سے جو ہے وہ ان سے نکاح ہو جاتا ہے. اور یہی زینب جو ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شہادت کا جو واقعہ پیش آیا تھا وہاں پر یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی وہاں پر موجود تھی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے متعلق جو ہے وہ کچھ اختلاف بھی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ان کے گھر میں ہی مدفون کیا گیا تھا اور پھر بعد میں ان کا گھر جو ہے وہ مسجد کے قریب تھا. جب مسجد کی توسیع کی گئی مسجد نبوی کی تو پھر جو ہے وہ ان کی قبر وہ گھر جو ہے وہ مسجد کے اندر شامل کر دیا گیا. جبکہ کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جنت البقیع میں ان کی تدفین کی گئی تھی. اور بعد میں جنت البقیع کا ایک کتبہ بھی ملا تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ فاطمہ بنت محمد کا جو ہے وہ ان کی قبر ہے. تو یہ اس طرح سے کچھ مختصر احوال تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کے. ان کی فضیلتوں کے حوالے سے ہم پھر آگے بات کریں گے. حسن اور حسین کے حوالے سے ان کے حوالے سے بھی آگے ہم پھر کبھی انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے. ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبر میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے اور ان کی والدہ یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خواتین کی سردار ہوں گی. اور ایک اور بڑی اہم حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کا وقت قریب تھا تو آپ حضرت فاطمہ جب آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگ گئیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور کہا تو پھر وہ مسکرانے لگ گئیں. تو وہ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ ایسا نبی نے کیا کہا تھا کہ تم پہلے رونے لگ گئی اور پھر جو ہے وہ تم ہنسنے لگ گئی. تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شاید آج کے بعد میں تم سے ملاقات نہ کر سکوں, میرا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا, تو میں رونے لگ گئی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اہل و عیال میں میرے خاندان میں سے تم سب سے پہلے جنت میں آ کر مجھ سے ملو گی, تو میں اس پر جو ہے وہ مسکرانے لگ گئی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ عزیز تھیں اور انہی سے جو ہے وہ پھر آگے ذریت چلی اور حسن اور حسین اور پھر ان کی بیٹیاں بھی اور پھر آگے ان سے جو ہے وہ اولاد پھر آگے چلی. تو آج کے حوالے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ڈسکشن تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کے حوالے سے ہم نے بات کی. اور جو بیٹے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابراہیم کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ مدینے میں 8 ہجری میں جو ہے وہ ان کی پیدائش ہوئی تھی ماریہ قبطیہ سے. لیکن جب 18 ماہ کے ہوئے تو پھر ان کا جو ہے وہ 18 ماہ میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. تو لہٰذا بیٹوں کے بارے میں کچھ زیادہ جو معلومات نہیں ہیں, زیادہ وہ نہ بڑے ہوئے اور نہ ہی ان کے بارے میں کچھ زیادہ واقعات یا معلومات ہمارے پاس ہیں. تو بہرحال قرآن سے ہم نے یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ 2 سے زیادہ بیٹیاں تھیں اور اس بات کو جو ہے وہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے اور قرآن سے جو ہے وہ ہمیں اختلاف نہیں کرنا چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال سے, آپ کی آل و اولاد سے جو ہے وہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.